मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। 22 रबी सानिया एक अहम तारीख़ और तारीख़ इस्लाम के साथ साथ तारीख़ तशय्यो के लिए एक अहम तारीख़ है और इस तारीख़ में हमारे यहाँ बिलखुसूस बर्र सग़ीर में घरों में नज़र व नियाज़ का अहतमाम और इंतज़ाम होता है। दरहक़ीक़त हमारे बुज़ुर्गों ने हालात के मद्देनज़र और शराइत और जो दौर से जिन अदवार से हम लोग गुज़रे हैं उसको निगाहों में रखते हुए मसलहतों की बुनियाद पर खुशियाँ भी मनाई हैं, लेकिन इस तरीके से खुशी मनाई है कि उस दिन की खुशी मनाने का हक़ भी अदा हो जाए और जो हमारे दीन और हमारे मज़हब का एक बहुत बड़ा पैगाम है कि फ़ितना व फ़साद से बचना, उस फ़ितना व फ़साद से बच भी सकें। यानी इस फ़ितना व फ़साद का एक मफ़हूम ये भी है कि फ़ितना परवरों को फ़ितना फैलाने का मौका न मिले। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने तरीक़ा अपनाया। एक अज़ीम खुशी का दिन है शियान अहले बैत के लिए और मुहिब्बान आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। ज़ाहिर सी बात है कि दुश्मनान खुदा और दुश्मनान रसूल और दुश्मनान अहले बैत का वासिल जहन्नम होना यकीनन एक खुशी का मौका होता है, यकीनन मसरत का मौका होता है और उसी खुशी और मसरत को पायदार करने के लिए और खुशी मनाने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए जाते हैं। उन्हीं तरीक़ों में से एक तरीक़ा इत्आम का भी है और दूसरों को खाना खिलाने का भी है। इसलिए कि खुशी का एक मफ़हूम यहाँ पर ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो तरीक़ा अपनाया है, खुशी का एक मफ़हूम ये होता है कि दूसरों को खुश किया जाए। ज़ाहिर सी बात जब दूसरे खुश होंगे तो इससे खुशनुदी खुदा हासिल होगी और दूसरों की खुशी का एहतमाम उस वक्त ज़्यादा हो सकता है कि जब दूसरों को इत्आम किया जाए, दूसरों को खाना खिलाया जाए, दूसरों को नज़र व नियाज़ दूसरों तक पहुँचाई जाए, तो ये एक खुशी का माहौल भी होता है और दूसरों तक ग़िज़ाएँ पहुँचें तो ये खुशी के असबाब भी फ़राहम होते हैं। तो लिहाजा हमारे यहाँ 22 जमाद सानिया का दिन गुज़र कर बाज़ जगहों पर दस्तरख़्वान इमाम हसन का अहतमाम होता है। यानी इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब दस्तरख़्वान, चूँकि अहले बैत के घराने में यूँ तो अहले बैत की हर फ़र्द का अंदाज़ और तरीक़ा और सीरत और किरदार एक ही रहा है, अलबत्ता हालात के मद्देनज़र, शराइत के मद्देनज़र। यानी ये दस्तरख़्वान का अगर मामला है तो इत्आम करने में अहले बैत की हर फ़र्द आगे थी। दूसरों को खाना खिलाना और दूसरों तक ग़िज़ा पहुँचाना और दूसरों तक अनाज पहुँचाना, ये दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना अहले बैत के हर फ़र्द का काम था। लेकिन जो दस्तरख़्वान हमारे यहाँ मशहूर है वो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से, लिहाजा इमाम हसन के नाम से दस्तरख़्वान का अहतमाम होता है। इनमें ताम का इंतज़ाम होता है और ताम का जहाँ तक मामला है खाने पीने का, ये भी एक सीरत अहले बैत है। और इत्आम की जब बात आती है, सीरत अहले बैत ही नहीं बल्कि अहले बैत की एक बहुत अहम फजीलत और उनकी हक़ानियत का एक सबूत भी हमारे सामने है। जो सूरह मुबारक दहर, जिसे सूरह इंसान भी कहा जाता है, कुरान करीम का सूरा, ये हमारे सामने है और इसमें ये आयत वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ये भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अज़मत और फजीलत सामने आती है, जिसमें अल्लाह ने उनके इत्आम को इस अंदाज से बयान किया है कि ये लोग वयुतइमून अत्ताम, गोया अल्लाह की जानिब से तायीद भी है, अल्लाह की जानिब से उनकी अज़मत का ऐलान भी है कि वो इत्आम करते हैं, खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में। यानी उनका ये अमल अल्लाह के लिए होता है, खुशनुदी खुदा के लिए होता है। मिस्कीन हो, यतीम हो, असीर को, वो वाक़या आपके निगाहों के सामने है। लेकिन यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्आम किया, दूसरों को खाना खिलाया और दूसरों के साथ ये सलूक किया है। हम भी उन्हीं अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए इत्आम का एहतमाम इंतज़ाम करते हैं, चूँकि इस्लाम में खिलाने का सवाब बहुत ज़्यादा है। एक हदीस का मफ़हूम है कि जो खाओगे वो ख़त्म हो जाएगा, जो खिलाओगे वो बाकी रहेगा। इसका मतलब है कि जो हम खुद अपने ऊपर इस्तेमाल करें वो
ختم ہو جانے والا. دوسروں کے لیے اگر ہم خیال کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ ہمارے آئندہ بھی کام آنے والا ہے، یعنی آخرت میں یہ چیز ہمارے کام آئے گی. اطعام ایک بہترین عمل ہے، کھلانا دوسروں کا بہت اچھا عمل ہے، اور اس کے جہاں بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپس میں مومنین کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا اور ملاقات اور ایک دوسرے سے ملنا، جو معمولاً بالخصوص اس دور میں جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ان چیزوں پر اثر پڑا ہے. آپس میں ملاقاتیں، ایک دوسرے کے آنا جانا جو ایک کسی حد تک ضروری بھی ہے. یہ ایک نظر و نیاز اس حوالے سے بھی بہانہ ہوتا ہے کہ انسان ملاقات کر لیتا ہے، دوسروں کے ہاں پہنچ جاتا ہے، دوسروں کے ہاں انسان کی رسائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے گھر ہمارا آنا جانا ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرے فائدے بھی ہیں. لیکن خود اسلام میں اطعام کی تاکید ہے، ثواب ہے، فضیلت بیان ہے. متعدد روایات معصومین علیہ السلام کی اطعام کے سلسلے میں ہیں، یعنی دوسروں کو کھلاؤ. یہ خود ایک باعث فضیلت ہے. لیکن یہاں ایک چیز قابل غور ہے اور اس جانب توجہ بھی ہونا چاہیے، الحمدللہ ہوتی ہے، کہ ایسوں کو کھلائیں کہ جو معمولاً اچھی غذائیں نہیں کھا پاتے ہیں. نظر و نیاز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، معمولاً جو ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں، ہم مختلف موقعوں پر جو اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع، معمولاً اپنے ہاں جب اہتمام کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک نہیں آتا ہے، بلکہ ہم جسے بلاتے ہیں وہی آتا ہے. ہم اپنے افراد کو، اپنے خاص لوگوں کو بلاتے ہیں، معمولاً ہم ایسے ہی کو بلاتے ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہیں. اب ظاہر سی بات، کھلانے والا حیثیت دار معمولاً ہوتا ہی ہے، تو وہ حیثیت دار لوگوں ہی کو بلاتا ہے. تو اس میں وہ لوگ کم آ پاتے ہیں جن تک اچھی غذائیں نہیں پہنچ پاتے. لیکن نظر و نیاز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جنہیں اچھی غذائیں معمولاً مہیا نہیں ہو پاتی ہیں. چونکہ نظر و نیاز کا مطلب یہ ایک عام دعوت ہے اور لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں اور ہمارا دروازہ عام لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے. تو اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی ایسے موقعوں پر شریک ہو جاتے ہیں، ایسے موقعوں پر ان لوگوں تک بھی اچھی غذائیں پہنچ جاتی ہیں، اچھی چیزیں. تو یہ خود ایک اہمیت کا حامل ہے اور یہ ایک فضیلت کا حامل ہے. لیکن اس فضیلت کے ساتھ ساتھ ہمیں بعض باتوں کا دھیان بھی دینا ہے. ہمیں خوشی منانا ہے، اولاً یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ ہماری خوشی بغیر اہل بیت کی خوشی کے نہیں ہو سکتی، اور حقیقی خوشی وہی ہے جس میں اہل بیت بھی خوش ہوں. لہذا انداز وہ ہو، طریقہ وہ ہو کہ جس سے ہم اطمینان سے کہہ سکیں کہ ہاں اہل بیت ہم سے خوش ہیں، یا ہم نے وہ طریقہ اپنایا ہے کہ جس سے اہل بیت کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو رہی ہے. لہذا ہمیں اس اہتمام میں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ جناب سیدہ خوش ہوں، امام زمانہ خوش ہوں، اہل بیت خوش ہوں. ان کی خوشی کا جب خیال ہوگا تو پھر طریقہ وہ ہوگا جس سے اہل بیت پسند فرمائے اور اہل بیت کا بتایا ہوا طریقہ ہو. لیکن یہاں پر کچھ مسائل اور کچھ احکام ہیں جن کی جانب ہمیں توجہ دینا چاہیے. ایک حکم ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اہتمام کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے، اجر ہے، فضیلت ہے، اس نیت سے کہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل انجام دیں، تو ثواب و فضیلت ہے. لیکن ہمیں ان سب موقعوں پر اسراف سے بچنا چاہیے، یعنی اسراف نہ ہو، بے جا خرچ نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو، وہ چیزیں خراب نہ ہو رہی. کوشش کریں اگر بعد میں بچی ہیں تو ایسے لوگوں تک پہنچا دیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں. دوسری چیز ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے نظر و نیاز میں کہ صفائی ستھرائی ہمارے دین کی پہچان ہے. نظافت من الایمان، حدیث ہے کہ صفائی ستھرائی ایمان کی علامت ہے، یعنی ہمیں صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرنا ہے. جس طریقے سے ہم بلانے سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، تو نظر کے بعد بھی ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ یہ ایک تصور ہمارے یہاں باقی رہے کہ دین ہمارا صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے. لہذا ایسا اہتمام ہو کہ صفائی ستھرائی کا ہمارے یہاں دین میں حکم ہے، خیال کریں، ہم توجہ دیں. تو صفائی ستھرائی کا ایک مفہوم ہے کہ نظر کے بعد جو ہمارے ہاں بچی ہوئی چیزیں ہیں، برتن ہیں، یہ سب چیزیں ہم اس توجہ کے ساتھ کہ نظر و نیاز کی جب اہمیت آپ دے رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کا بھی خیال کیجیے. یعنی سامنے اور گلیوں میں اور روڈ کے اوپر اس طرح کے مناظر نہ آئے جو دوسرے کے لیے غلط تاثر دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک ہو سکتا ہے شبہ بھی ہو، صفائی ستھرائی کی بات آئی، میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ معمولاً ہمارے ہاں خواتین کے سلسلے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نظر و نیاز میں، کہ نظر و نیاز بنانا ان کے لیے اس حالت میں کہ جب نجاست کی حالت میں ہیں اور شرعی ایک مسائل سامنے آتے ہیں. تو یہاں پر جو حد تک شریعت کا حکم ہے، دیکھیے پہلے عرض کر دوں، احتیاط کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی زیادہ ہم احتیاط کریں بہت اچھا ہے.
معصومین کے حوالے سے اللہ کے معاملات میں، دین کے معاملات جتنا زیادہ احتیاط کریں اتنا اچھا ہے، بہترین چیز، اچھی چیز ہے۔ لیکن جہاں تک شریعت کے حکم کا تعلق ہے کہ اگر اس حالت میں ہو تو شرعاً اس کے لیے بنانا حرام نہیں ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں جدا رہیں۔ احتیاط اچھی چیز ہے، احتیاط کر رہی ہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کسی کا ہاتھ لگ رہا ہے یا کوئی بنا رہا ہے تو غلط نہیں ہے، شرعاً حرام نہیں، یعنی بنا سکتی ہیں اور شریک ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کا ظاہری بدن نجس نہیں، اس کا باطن نجس ہے۔ ظاہری بدن جب نجس نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے چھونے سے کوئی چیز نجس ہو جاتی، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ خود ظاہری اعتبار سے تو پاک ہے، ورنہ کھانا پکا رہی تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، کوئی چیز چھو رہی تو وہ نہیں، ایسا ہرگز مسئلہ نہیں، تو وہ خود ظاہری طور پر پاک ہے۔ وہ ایک طرح کی باطنی نجاست ہے جو مرد کے لیے بھی کسی وقت طاری ہوتی ہے، تو اس میں پکا سکتی ہیں، ہاں احتیاط کر رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے، اچھی چیز۔ آخر میں ایک مسئلہ اور اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ نظر و نیاز کے سلسلے میں جن باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، جو لوگ نظر و نیاز کے لیے جا رہے ہیں، یہاں ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں، جس نے ہمیں بلایا ہے، جس گھر میں ہم پہنچے ہیں، تو اس نے ہمیں نظر کے لیے بلایا ہے۔ جب نظر کے لیے بلایا ہے تو گھر کی چیزوں کا چھونا بغیر مالک کی اجازت کے ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز اس جانب توجہ دیں کہ اگر ہم پہنچیں تو ہر چیز کو ہمیں چھونے کی، ہر چیز اٹھانے کی اجازت نہیں، اگر مالک راضی ہے تب اٹھا سکتے ہیں یا اجازت لینے کے بعد۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات نظر و نیاز میں بعض گھروں میں یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ جب ہم نظر و نیاز کا اہتمام اپنے کمروں میں کرتے ہیں، بیڈ روم میں کرتے ہیں، گھر کے اندرونی حصے میں کرتے ہیں، تو بسا اوقات بعض جگہوں پر یہ توجہ نہیں ہو پاتی ہے کہ جو وہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں انہیں ہٹا دیا جائے۔ اگر ہمارے یہاں کمروں میں خواتین کی تصویریں ہیں، اپنے گھر میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ہم دوسروں کو بلا رہے ہیں اور لوگ مومنین ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں تو اس جانب خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ آمدن کوئی نہیں لگاتا، لیکن بعض وقت خیال نہیں رہتا، دھیان نہیں رہتا، لیکن اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہم اس جگہوں سے جہاں پر نامحرموں کا آنا ہے، نامحرم آ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی نہ ہوں۔ اللہ سے ہم لوگ دعا کرتے رہے کہ ہم سب کو دین اور شریعت کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان خوشیوں کو ہمارے لیے واقعی خوشی قرار دے، ایسی خوشی جس سے اہل بیت کی خوشنودی حاصل ہو۔ ہم سب کو اطعام کی توفیق عنایت فرمائے، دوسروں تک غذا پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ دعا ہم خوشیوں میں ضرور کریں کہ ہماری حقیقی خوشی تو اسی وقت ہے کہ جب ہمارے زمانے کا امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ ان خوشیوں میں یہ دعا کریں کہ اللہ وہ دن ہم سب کو نصیب فرمائے کہ یہ خوشیاں جو آل محمد کے در سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، ان خوشیوں کو ہم اس وقت منا رہے ہوں کہ جب ہمارا امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اس کی بارگاہ میں پہنچ کر بے نفس نفیس امام کی بارگاہ میں ہم لوگ مبارکباد پیش کریں۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔